अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाया कारी की जो कौंसिल है उसकी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चारों वज़राए आला समेत अस्करी क़यादत और साबिक़ निगरान हुकूमत के अरकान ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में जो बात जिस तरह से की कि जी सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ आप रखें और माशी इस्तेहकाम की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए एक मरबूत टीम जो है वो निहायत ज़रूरी है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान को एतमाद में लेते हुए ये बताया कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। कुछ दिनों तक हमें आखिरी जो ट्रांच थी $1.1 बिलियन तकरीबन वो भी मिल जाएगी, लेकिन हमें मजीद एक प्रोग्राम चाहिए जिसका दुरानिया 3 साल तक हो सकता है, यानी एक लॉन्ग टर्म एक और मुआहदे की बात कर रहे हैं IMF के साथ। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए बड़ी अहम बात की, सबको मिल बैठना होगा और मुश्किल फैसले करने होंगे। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे फेडरेशन में भी एक कोलिशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूबों में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की हुकूमतें हैं। ये हमें मिलकर काम करना होगा। अब नाज़रीन, एक तो शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि मिलकर काम करना होगा और सबको यही वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए। दूसरी जानिब जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है उनके मुताबिक हुकूमत की जो तमाम तर तवज्जो है वो लंबे अरसे के यानी लॉन्ग टर्म तवील मुद्दत IMF प्रोग्राम की तरफ है। 3 साल से कम मुद्दत का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा, ये वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। और इस हवाले से इतलात यही है कि IMF प्रोग्राम के हुजम के हवाले से कुछ हतमी अभी तक तय नहीं है, लेकिन हुकूमत FBR में बड़ी तेज़ी से इस्लाहात करने जा रही है। और वज़ीर ख़जाना के मुताबिक कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी जून तक हो जाएगी। बड़ी अहम ये खबर है और उनके मुताबिक ये कानून साजी भी इसके लिए की जाएगी। प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है जिस पर पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हुकूमत नुकसान में चलने वाली बिजली की तकसीम कार जो 2 कंपनियां हैं, डिस्कोज हैं, उनकी भी जल्द निजकारी करने जा रही है। और गालिबन इसके बारे में एक उसूल ये तय हुआ है कि जो नुकसान में है उन्हीं डिस्कोज को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक बार फिर सबको मिल बैठने की दावत दी गई है। दूसरी जानिब SIFC के इजलास में वज़ीर आला KP की शिरकत को भी मज़बूत अंदाज में देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए भी। ये वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जो एक रोज़ पहले तक वफाकी और सिंध हुकूमत को अपने बयानात से लिटरली वो कह रहे थे, धमका रहे थे कि देख लेंगे, लेकिन आज के इजलास में मुल्क की माशी मुश्किलात के खात्मे के लिए उन्होंने भी ना सिर्फ शिरकत की बल्कि मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी उन्होंने कराई। दूसरी जानिब PTI की सीनियर क़यादत अब भी मफामत की जानिब आने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक मफामत की बात की, आज एक दफ़ा फिर उन्होंने मिल बैठने की बात की, लेकिन अब वाशगाफ अल्फाज में PTI अब भी मज़ामत की बात ही कर रही है। इस वक्त हम मज़ामत के मूड में। अब माशी चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा, सियासी महाज पर एक कड़ी अपोजिशन के होते हुए हुकूमत किस हद तक कामयाबी के लिए पुरज़म है। और जो आज SIFC में जिन मामलात पर गुफ्तगू हुई, फिर IMF के साथ जो एक लॉन्ग टर्म मुआहदे की बात की जा रही है, स्ट्रक्चरल डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा, SIFC में हमने देखा ऑप्टिक्स तो बड़ी अच्छी सेट हुई, एक तस्वीर सामने आई है जिनमें चारों वज़राए आला शामिल हैं, PTI का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, और आपकी चीफ मिनिस्टर भी वहां पर थी, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो आज बातचीत हुई, क्या उसको कंस्ट्रक्टिव बातचीत कहा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि अब वे फॉरवर्ड जो है वो आसान होगा? तो अगर PTI बाहर सड़कों पर मज़ामत भी कर रही है, लेकिन अली अमीन बतौर एक बड़े सूबे के CM वो SIFC में बैठ के जो भी रियासत के लिए बेहतर फैसले हैं उनमें आपका साथ देंगे। देखिए, अगर आप डेवलपमेंट्स देखें पिछले 1 हफ्ते की, तो आपको लगेगा कि कुछ मस्बत रवैया और कुछ मस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। यानी ऐसा तो नहीं कि अली अमीन साहब आज बस तशरीफ ले आए।
اس سے کچھ دن پہلے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس بھی تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ بڑے اچھے ماحول پہ وہ تمام چیزیں جن سے خیبر پختونخوا کا صوبہ بہتر ہوگا، جس سے ہماری اکائی مضبوط ہوگی، فیڈریشن مضبوط ہوگی، یہ تمام گفتگو وہاں پر ہوئی۔ اور نہ صرف گفتگو ہوئی بلکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور احسن اقبال صاحب دونوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور یہ بھی ایک مثبت بات ہے کہ اسی دن شام کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ڈائیلاگ کے راستے کھلے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوک جھوک بھی چلتی رہی، انہوں نے مزاحمتی بیانات بھی دیے، مگر آج ان کا دوبارہ تشریف لانا اور ایک بڑی مثبت گفتگو کرنا، یہ تمام اچھی چیزیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک مرہم کی طرف جا رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ۔ میں بالکل پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی آپ کو وہ امپریشن بھی نہیں دینا چاہتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، ہم نے مفاہمت کر دی، مگر اگر آپ ڈائریکشن دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وہ مرہم جس کا ہر ایک ذکر کر رہا ہے، وہ مرہم جس کا ذکر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے، کوئی اپنے والد کو دفنا نہ سکے، کوئی آخری دم اپنی بیگم کا ہاتھ تھام نہ سکے، یا کوئی اپنی والدہ کی تدفین میں یا آخری لمحوں میں ان کو سپورٹ نہ کر سکے، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے گہرے گھاؤں ہیں۔ لیکن ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مرہم جو ہے عوام کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی مصیبتیں اور اپنے دکھ درد جو ہیں انہیں پس پشت ڈالتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ہم ایک مرہم یعنی ایک کنسیلیشن ملک کے اندر کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا، یہ مرہم کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میثاق مفاہمت کا میں نام دیتا ہوں۔ جب پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ تھی اس میں انہوں نے میثاق مفاہمت کی بات کی، لیکن ایشو تھا دوسری سائٹ سے، وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب آپ یہ امپریشن تو نہیں دینا چاہ رہے کہ مفاہمت کی طرف پی ٹی آئی آ رہی ہے، لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ اب ان کا رویہ جو ہے وہ مثبت ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں تو آپ کو ڈائریکشنلی میں نے آپ کو یہی بات کہی، میاں شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر کی تو آپ کو یاد ہے کتنی سخت کلامی ہوئی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پہ فلور پہ گالی گلوچ ہو رہی تھی جب وہ تقریر کر رہے تھے، تو یہ غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا جب میں اپوزیشن میں تھا تو آپ نے جھٹک دیا، آج میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ نے پھر جھٹکا ہے۔ تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہر تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک بہت سی جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی ہے۔ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ایک مخلوط حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو اس ملک کو آگے چلنا ہے نا، تو چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کا مینڈیٹ ہے سب نے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ بڑھا کے، ہاتھ ملا کے اور ہاتھ جوڑ کے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جب ہم ووٹ لینے جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے تو یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اوئے توئے کریں گے، ارے ترے اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو جب لوگوں سے آپ ووٹ مانگتے ہیں اور ان کو وہ اپنا اعتماد آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ میں یہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں یا کوئی آپ کو یعنی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ چیزیں بہت رفتہ رفتہ اور بہت آہستہ آہستہ ایک مثبت ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ صرف امپریشن بھی مل رہا ہے، مثبت جانب جا رہی ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ کو بھی دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہی وے فارورڈ ہے پاکستان کا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی خاص باتیں ایس آئی ایف سی کی جو آج ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ تو پی آئی اے کی نشکاری کی بھی بات ہوئی ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو لانگ ٹرم کا نیا معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے، جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 3 سال ہونا چاہیے، اس سے کم اگر ہوگا تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس پر کیا انیشیل کچھ تھوڑی بہت گفتگو اس وقت جو آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا اس بار ان سے ہوئی ہے؟ اور کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم 3 سال کا معاہدہ ہونا چاہیے؟
دیکھیے آج کی جو سب سے اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں SIFC کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آج SIFC میں وہ جو ایک رواداری اور ڈیسنسی کی ایک روایت ہے وہ قائم کی گئی ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو ایک انکمنگ گورنمنٹ انوائٹ کرے، اور نہ صرف انوائٹ کرے بلکہ ریکگنائز کرے وہ تمام چیزیں. SIFC نے جو فیصلے کیے ہیں، بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں، بہت سے اچھے فیصلے کیے ہیں، تو ان تمام فیصلوں کو بھی ریکگنائز کیا جائے اور ایک آؤٹ گوئنگ حکومت جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جائے. یہ ایک ڈیسنٹ روایت ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انکمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہو چکی ہیں اس کا لو ڈاؤن ایک حکومت جانے والی دوسری حکومت کو دیتی ہے تاکہ بیٹون پاس کر دی جائے. تو سب سے اہم چیز جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی کی اور رواداری کی روایت پیدا ہوئی ہے، جو مجھے امید ہے اور میری خواہش ہے کہ اسی طرح چلتی رہے. دوسری بات جہاں آپ نے IMF کی کہی ہے، تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. IMF کے پروگرامز اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، ہمارے ہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5,000 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے یا کھپا ہے، معاشی کھپا ہے 5,000 ارب کا صرف پیٹرولیم اور پاور میں. یعنی یہ کتنا بڑا ہو جائے، 70,000 ارب کا ہو جائے گا، جس سے پہلے ہم جاگیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا ملک تو ڈوب جائے گا، یہ بلیک ہول ہے، اس میں پورا ملک سنک کر جائے گا. تو کتنا گہرا گھاؤ ہم اپنے ملک کو لگائیں گے اس سے پہلے کہ ہم جاگ جائیں اور اپنے ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائیں. تو اگر ہمیں نہیں، یہی جاگنے کا ڈاکٹر صاحب میں سمپل سا جواب یہ دوں گا، 5,000 ارب جو ہے سگنیفیکنٹلی، مطلب اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، یہ خطرے کا نشان آلریڈی ہے، ناک سے بھی پانی اوپر چلا گیا، یہ آلریڈی 5,000. میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پروگرامز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان پروگرام کے اندر کیا چیز ہے جو خراب ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں IMF کے لیے کچھ نہیں کرنا، اور ہم IMF کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ہم اپنے آنے والے مستقبل، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم غربت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم ڈوب جائیں گے. کچھ ہی سالوں میں خدا نہ خواستہ خاکم بدھن ہمارا شری لنکا والا حال ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہوا تو امیر لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو 1,000 روپے کا بھی پیٹرول 5,000 کا بھی ڈلوا لیں گے، چلیں کم خرچیں گے، مگر جو رئیس ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ تو پھر بھی گزارا کر لیں گے. آپ مجھے بتائیے، جس دن اگر ہم خدا نہ خواستہ اس روش یا اس راستے پہ چل پڑے جس پہ شری لنکا چلا ہے، تو غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ اور یہ کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 24 کروڑ کرکس اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے، کرکس اس کا یہ ہے کہ لانگ ٹرم معاہدہ ہی ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، لیکن ہم کم از کم جو ہم کریں گے 3 سال کا معاہدہ. میں تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ایک دن کا بھی معاہدہ نہ ہو، معاہدے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بالکل جو ہمارے منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر، انہوں نے صحیح بات کی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن کا معاہدہ بھی نہ ہو تو کیا آپ اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو کاغذات ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ ملک کو ٹھیک کرنے والے ہیں. تو ملک کو تو بھائی ٹھیک کرنا ہے نا، کسی نے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی نے، چاہے اس کی بڑی سیاسی قیمت بھی دینی پڑے، ملک کو تو بھائی ٹھیک کرنا ہے نا. تو کون کرے گا یہ ملک ٹھیک؟ تو جن کو لوگوں نے ووٹ دیے بھائی وہی ملک کو ٹھیک کریں گے نا، وہی مشکل فیصلے کریں گے. مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. IMF سے ہمیں یہ ایک سپیس مل جاتی ہے فائنینشل، کہ ہمیں پیسے اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ جو ہم نے کریکشنز کرنی ہے، ان کریکشنز کو کرنے میں جس طرح کی ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کا مطلب یہاں پہ میں صرف پیکیج کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پیکیج ہمیں مل جاتا ہے، ذرا تھوڑی سہولت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس یہ پیکیج نہ بھی ہو تو جو صحیح اور مشکل فیصلے ہیں وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں، سو ہم کر رہے ہیں. یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ صرف IMF نہیں ہے، صرف IMF نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے جس کی وجہ سے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں اور سیاسی قیمت ان کی ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ PIA کی رجکاری جون تک ہو جائے گی، یہ فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہوگا. قانون سازی ہو چکی ہے، قانون سازی ہو چکی ہے. ایک ہولڈنگ کمپنی کو تشکیل دے دی گئی ہے. اس ہولڈنگ کمپنی میں جو پرانے جو گھچ مچ ہوئی ہے PIA میں، وہاں پر رکھی جائے گی اور PIA کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو اس وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے.
اس وجہ سے ہم پی آئی اے کو ایز این ایئر لائن کمپنی انشاءاللہ جون تک پرائیویٹائز کر دیں گے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، پیپلز پارٹی کا اصولی اس پر اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں. ہم نے سندھ میں کافی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز موجود ہیں. تو پیپلز پارٹی مان جائے گی اس پر، اور نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں جن نے ہمیں تباہ کیا ہے ہم بار بار وہی کرتے چلے جائیں اور بار بار یہی کہتے چلے جائیں کہ یار ہاں 30-50 مرتبہ تو اس نے کام نہیں کیا، تو ایک دفعہ پھر کیوں نہ ٹرائی کر لیا جائے. یہ تو مناسب بات نہیں ہے. تو ہمیں کبھی یقین ہے پیپلز پارٹی میں بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، اور مجھے تو 16 مہینے بہت سے وزراء کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے وزیر ان میں سے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا، چیئرمین بلاول صاحب نے بہت اچھا کام کیا، وہ ہمارے مخدوم مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ان سب لوگوں کے ساتھ میں مل کے کام کرتا رہا ہوں. تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے اور آپس میں سر جوڑیں گے تو ہمارے پاس ضرور ایک راستہ نکل آئے گا جس سے یہ جو 700-800 ارب کا نقصان ہم کر چکے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہوتا ہے، جو قسط ہے ہماری، وہ 1 بلین یا 1.1 بلین ڈالر کی قسط ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ کو سرکولر ڈیٹ بتایا وہ 17 سے 18 بلین ڈالر کا ہے. 1 بلین کی قسط ہے اور 17-18 بلین ڈالر کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف پاور میں اور پیٹرولیم میں. تو یہ مناسب چیزیں نہیں. 800 ارب کا یا 700 ارب، مجھے نمبر اب صحیح یاد نہیں ہے، ٹھیک. کوئی 600 سے 800 مجھے یہ ارب کے بتائیے، درمیان سرکولر نقصان ہے ڈیپ پی کے آئی اے لیے کا. مختصراً آپ کی اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی؟ بن چکی ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے، 2 رویہ اسٹریٹجی ہے یا لایا عمل ہے اس وقت. پہلا تو یہ ہے کہ جتنی دیر میں اس کو پرائیویٹائزیشن، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائزیشن یا کنسیشنز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا اسی طرح کی چیز ہم بہت جلد ایک اسٹریٹجی گیس سیکٹر کے لیے بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس دورانیے میں ہمیں چوری روکنی ہے، کیونکہ چوری جو ہے نا اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. جب آپ کے محلے میں کوئی کنڈا لگاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا بل آپ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بجلی چوری کر رہا ہے، وہ بل آپ سے وصول کر رہا ہے، آپ کے بچوں سے وصول کر رہا ہے، چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا جو، یا چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں ہو یا سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہو یا بجلی کی قیمت کی شکل میں ہو. اور سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ بجلی کی قیمت کی شکل میں آتا ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آتی ہے نا بجلی کی اتنی مہنگی قیمت اور لوگ آہو فغاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ بہت بڑی بجلی کی قیمت جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کی نظروں کے سامنے کنڈا ڈالتے اور چوری کرتے ہیں. تو اس کی ایک اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر ٹرانسفارمر کے اوپر ایک سمارٹ میٹر لگائیں گے. ہمارے جتنے بھی گریڈ سٹیشن اور فیڈر ہیں وہ آلریڈی سمارٹ میٹر پہ چل رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایک الیکٹران کا حساب ہے جو وہاں سے گزرتا ہے. اب ہم ٹرانسفارمر کے اوپر بھی میٹر لگا دیں گے. تو ٹرانسفارمر کے آگے جو چوری ہوتی ہے اس کے لیے جو ٹرانسفارمر کا مالک ہے، جو وابڈا کا ملازم یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ملازم، وابڈا تو اب اس کو نہیں دیکھتی، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز یا ڈسکوز کے جو افسران ہیں جن کے پاس 100 ٹرانسفارمر کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ دیں گے. یعنی ان کو ایک ایک الیکٹران کا حساب دینا ہوگا. تو جب آپ پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ کو لے جائیں گے ٹرانسفارمر کی لیول پہ، اور ایک افسر کو یا ایک بندے کو، لائن مین کو، جب وہاں کے 100 ٹرانسفارمر کا ایک ایک الیکٹران کا حساب دینا ہوگا کہ یہ کہاں گیا، بل ہوا، پیسے واپس آئے یا نہیں آئے، تو بہتری ہوتی چلی جائے گی، اور ساتھ کے ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو بریٹ شیمن جو کہ کانگریس مین ہے، انہوں نے کل جو ہیئرنگ ہوئی پاکستان کے بارے میں وہاں پہ یو ایس کانگریس میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یو ایس ایمبیسڈر کو جا کے عمران خان سے ملنا چاہیے جیل میں، اور ان کے آل احوال پوچھنا چاہیے، اور ان پر کیا گزری، ان کو کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے ان کو قید کیا گیا پورا سارا. آپ اجازت دے دیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ملنا چاہیے ان سے؟ دیکھیے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کوئی ملنا چاہتا ہے، نہیں ملنا چاہتا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھونڈا طریقہ جو ہے، اگر آپ نے لفظ استعمال کیا، میں نے کل یہ نہیں سنا،
لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ضرور انہوں نے کہا ہوگا، میرے نہیں آیا ہوگا سننے میں. لیکن جہاں تک بھونڈے طریقے کا سوال ہے، بھونڈا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ نے 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا رانا ثناء اللہ کو. یہ تھا بھونڈا طریقہ. اب اس میں کیا بھونڈا طریقہ ہے بھائی؟ کیا آپ نے جیل کی دیواریں توڑ کے جم بنا دیا ادھر؟ اور آپ خود ریکگنائز کر رہے ہیں کہ دیسی مرغا اور دیسی لیکن یو ایس ایمبیسڈر کو کیا ملنے دینا چاہیے اور ان کو ملنا چاہیے؟ دیکھیے یہ یو ایس ایمبیسڈر کی اپنی پوزیشن ہے، یہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایک ملک میں ہیں، انہوں نے نیوٹریلٹی کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے. ریاست کو اگر کچھ سپورٹ کرنی ہے، کچھ مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت اور ریاست کے ساتھ کرنے ہیں. تو یہ فیصلہ تو ان کا ہے کہ وہ کسے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں. اس وجہ سے یہ فیصلہ نہیں، اگر ملنا چاہیں تو آپ کی گورنمنٹ اجازت دے گی اگر ملنا چاہیں. دیکھیے مجھے اس کے قوانین کا نہیں پتا کہ غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن کیا وہ جیل میں جا کے ملتے ہیں؟ کیا یہ روایت ہے؟ کیا یہ قانونی ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جب وہ یہ اجازت مانگیں گے تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. کیونکہ مجھے کوئی لیگل پوزیشن پتہ نہیں ہے، روایت کا بھی معلوم نہیں ہے اور قانونی پوزیشن بھی نہیں پتہ، اس وجہ سے میں ذرا اس پہ بھرپور تبصرہ نہیں کر رہا. اگر آپ یہ سوال میرے پاس چھوڑ جائیں تو میں لا منسٹری سے اور باقی دیگر اداروں سے پوچھ کے آپ کو اگلی مرتبہ ضرور بتا دوں گا. چل سینیٹر ڈاکٹر صادق ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد چونکہ امریکی کانگریس کی جو ذیلی کمیٹی کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد دفتر خارجہ کی ترجمان ہمیں جوائن کریں گی پاکستان کی جانب سے. اب آج باقاعدہ ایک اس پر رد عمل بھی سامنے آیا. بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی سب کمیٹی برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیا میں پاکستان سے متعلق سماعت کے دوران امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کی گفتگو نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا ہے. یہ سماعت عملی نتیجے کے بغیر ہی فی الحال جو نظر آ رہا ہے شاید ختم ہو جائے گی اور ہو چکی ہے. اور سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کے امریکہ مخالف بیانات، ان کی حکومت ہٹانے، دورہ روس اور یوکرین پر امریکی موقف کی حمایت نہ کرنے پر عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی امریکی نام نہاد امریکی سازش کے نظریے کو مکمل طور پر نہ صرف مسترد کیا گیا بلکہ سماعت کے کمرے میں جب پی ٹی آئی کے بعض حامیوں نے شور شرابہ کر کے خلق ڈالنے اور ڈونلڈ لو کے بیان کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی تو سماعت کرنے والے کانگریشنل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے نہ صرف سیکیورٹی کے عملے کو شور شرابہ کرنے والوں کو کمرے سے نکالنے کا مطالبہ کیا بلکہ اس کی تعمیل کروائی. بلکہ ڈونلڈ لو کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے اینٹی امریکہ اور ڈونلڈ مخالف جو ہے وہ بیانات کو بے بنیاد قرار دینے کے ان کے موقف کو بالکل درست قرار دیا. ڈونلڈ لو کے بیان کو پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے اپنی حمایت میں استعمال کیا. حکومتی حلقوں کے مطابق ڈونلڈ لو نے بانی پی ٹی آئی کے سائفر کے معاملے کو جھوٹا اور غلط قرار دیا، جبکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ لو نے پاکستانی انتخابات پر سوالات اٹھا دیے ہیں جو ان کے تائید کرتے ہیں. اب سیاسی جماعتوں نے کیا کیا کہا ذرا سنیے آپ. جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا. عمران خان کو بری کرنے والا بیان دیا. وہ کہتا ہے سائفر ہے ہی کوئی. اگر ڈونلڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے کوئی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے. امریکی سفیر نے اپنی کیا کہتے ہیں کانگریشنل کمیٹی کے آگے اپنا بیان دیا ہے اور اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو اس نے دی ہے ڈونلڈ لو نے وہ سراسر جھوٹ ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ضرور ہوئی ہے اور اس کے آنے کے ایک دن بعد نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا تھا. اس کی ساری کنٹینٹس اویلیبل ہے، کل کی ایویڈنس، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اور ہم امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی سب کمیٹی برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیا کی سماعت کے بعد ہم نے امریکی سیاست کو کافی قریب سے سمجھنے کی کوشش کی اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ایمبیسڈر حسین حقانی اور معروف تجزیہ کار، امریکی نظام سیاست پر گہری نظر رکھنے والے بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے جو سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، اور اس کے علاوہ معروف کالم نگار اور عالمی امور کے ماہر، امریکی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار مشرف زیدی سے لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کی تھی. ان تینوں کا نچوڑ یہ تھا گفتگو کا کہ اس سماعت سے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں جو پالیسی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے اس کمیٹی کی میٹنگ کی وجہ سے، نہ آئے گی. کچھ سوالات سخت، بعض ممبروں کا انداز ہوتا ہے منتخب نمائندوں کا سخت انداز میں سوال کرنا بیوروکریٹ سے، کچھ کا نرم انداز سے. ہیئرنگ ہمیشہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے کیونکہ کانگریس کرتی ہے، لیکن جہاں تک اس ہیئرنگ کا سوال ہے میرے خیال میں ٹیک اوے یہ ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات پہ کیا کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. کیا ہیئرنگ کے سبسٹنس میں کوئی بہت بڑی ہمیں سرپرائز نظر آئی؟ بالکل نظر نہیں آئی. یہ ہیئرنگ جو ہے ہم 3 دن پہلے بھی اگر بات کرتے تو بتا سکتے تھے کہ یہی بات ہوگی. یہی ڈومیسٹک پالیٹکس پر یا ادروائز بھی؟ دیکھیے امیڈیٹ تو اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. اس کی امپلیکیشن اگر ہے تو جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. اور اب بات کریں امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین کی، تو یہ اراکین جو ہیں کانگریس کے وہ 2 سال کے لیے منتخب ہو کر اس فورم پر آتے ہیں اور یہاں آ کر جو ان کے کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں، ان کے جو ڈونرز ہوتے ہیں، ان کو سرو کرنا ہوتا ہے، جس کے تحت جو ہے جب ان کو ڈونیشنز وغیرہ ملتی ہے تو ان کو وہ سوالات جو ہیں وہ کانگریس کی مختلف کمیٹیوں میں کرنے ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنائے رکھنے کے لیے ان کے یہ کام کرنا جو ہے ضروری بھی ہے. اب ایوان نمائندگان کے جو ایک رکن ہے بریٹ شرمن، انہوں نے امریکی سفیر سے کل ہیئرنگ کے دوران امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ملاقات کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا. انہوں نے امریکی سفیر سے کہا کہ وہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور ان کا موقف سنیں. امریکی سفیر غلط سزاؤں کے الزامات کا بھی جائزہ لے. کیا انہوں نے ذرا سنیے. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ جو بات کر رہے ہیں، جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جو ان کے بقول جو ہوئی ہیں ان پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن خود اگر نظر دوڑائی جائے بریٹ شرمن پہ جو کہ کانگریس مین ہیں، انہوں نے کبھی غزہ یا فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ جو اسرائیل وہاں پر جو جارحیت ہے، بربریت ہے، جہاں پر وہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی بمباری میں بچے اور خواتین مر چکے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر بریٹ شرمن کے ڈونرز پر نظر دوڑائیں تو ان کو ملنے والی جو $1 ملین کی ڈونیشن ہے اس پر وہ پرو اسرائیل جو لابی ہے وہاں سے ان کو ملتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ ایک سیاسی قیدی پر، یا آپ اسے سیاسی کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ قید ہیں، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان پر تو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن بریٹ شرمن کو اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینی بے گناہ وہ نظر نہیں آتے، نہ ہی انہیں غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے. تو اگر آپ واقعی ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر ہیں تو اگر پاکستان میں ان چیزوں کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، چھوٹی چیزوں کو، تو پھر کم از کم غزہ میں جو کہ جینوسائیڈ ہے لٹرلی فلسطینیوں کا وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں آپ کنڈیم کر رہے؟ مطلب صرف آپ کو پاکستان کی فکر ہے کیونکہ انہیں شاید مخصوص لوگوں کے لیے آواز اٹھانے پر وہاں ووٹ بھی ملتے ہیں اور ڈونیشنز بھی ان کو ملے گی. اب بریٹ شرمن سے ایک تقریب کے دوران کچھ لوگوں نے غزہ میں ہونے والے ظالم کی بات کی، تو انہوں نے کس طرح رائے فرار اختیار کی، ذرا سنیے. ناظرین، جو یہ ہیئرنگ ہوئی یو ایس کانگریس میں، اس پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. گزشتہ روز امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں. کیا ڈونلڈ لو اور بریٹ شرمن کے بیانات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ ڈونلڈ لو کے بیانات کے پاکستان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اس سماعت کا جو بھی مقصد تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اور سینئر ممبر اٹلانٹک کونسل عزیر یونس صاحب ہمیں واشنگٹن سے جوائن کریں گے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو جو یہ پاکستان کے بقول جو غلط فہمیاں دکھائی گئی ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کل جو کانگریس کی ہیئرنگ ہوئی اس پر پاکستان کے کنسرنز کیا ہیں اور رد عمل کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کل کی جو ہیئرنگ تھی، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے 2 انسٹیٹیوشنز کا آپس میں کانورسیشن تھی.
कांग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में एक गुफ्तगू थी पॉलिसी मैटर्स पे. सो इसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई मैसेजिंग नहीं हुई है, नंबर 1. नंबर 2, जो वहाँ पर डिस्कशन हुई वो उसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हुए और हम समझते हैं कि इनमें कई ऐसी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे इलेक्टोरल लॉज को की मिसअंडरस्टैंडिंग पर मबनी स्टेटमेंट्स आई हैं. और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं अहम ममालिक के साथ, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक चाइना हो या ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, उस पर भी डिस्कशन हुई. हम समझते हैं कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ ताल्लुकात अपने इंटरेस्ट की बेसिस पर इस्तवार करता है और हमारे जो रिलेशंस हैं उनकी अहमियत पाकिस्तान खुद डिटरमिन करता है. नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से गुफ्तगू जारी है. वेलकम बैक नाज़रीन. दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जो शकील अफरीदी की बात हुई, एक कांग्रेसमैन ने बार बार उनको कि जी उनको उन पाकिस्तानी हुकाम से बात करनी चाहिए, ऑल्दो फिर जो डोनाल्ड लू ने स्टेटमेंट दी कि जी इस पर कोई बात पिछले 2-3 सालों से नहीं हुई, तो इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है? देखें, ये 2 डिफरेंट केसेस हैं. एक मिस आफिया सिद्दीकी का है, जिसके लिए पाकिस्तान की अवाम का एक ख़ास जज्बा है और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, हमारी एम्बेसी वाशिंगटन में तर्जुमानी करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये मामलात उठाती रही है कि आफिया सिद्दीकी के साथ जो कंडीशंस हैं उनकी इन द प्रिजन वो बेहतर की जाए, उनको एक सही तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, उनकी रिहाई के बारे में भी बातचीत होती रही है. जबकि दूसरा केस है वो डॉक्टर शकील आफरीदी का है. उसके बारे में हमारी पोजीशन यही है कि डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान की कोर्ट्स ने पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक एक सज़ा सुनाई थी और वो उसी पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के फैसले के मुताबिक वो पाकिस्तान के प्रिजन्स में कैद हैं. तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि वहाँ पर नज़र आई हमें. ठीक. अच्छा, दूसरा जो पाकिस्तान ईरान के मामलात की बात हुई, गैस पाइपलाइन की बात हुई और उस पर आपने कहा भी कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट और उनको देखेगा, लेकिन और उसमें तो जो इवन डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट थी वो ये कह रहे थे कि यार अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा कुछ शेयर उनसे नहीं किया और हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी पाकिस्तान को देने पर गौर करेंगे, उनके साथ काम करेंगे क्लीन एनर्जी के लिए. देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो यही है कि हम एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं और इसलिए हमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान तमाम उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टैप करे जो हमारे इंटरेस्ट में हैं और इसमें बिल्कुल क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल है और इसमें ट्रेडिशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो भी शामिल है. और जो पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन का मामला है वो एक पुराना मामला है. पाकिस्तान ने इस मामले पर अपनी कमिटमेंट का बारहा इजहार किया है. ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक अहम मंसूबा है. और अभी चंद हफ्ते पहले आप जानते होंगे पाकिस्तान की कैबिनेट ने फैसला किया कि हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की सरजमीन पे हो रही है, हमारी अपनी टेरिटरी पर हो रही है. तो हम समझते हैं कि इस मौके पर किसी थर्ड कंट्रीज की इस पर से बातचीत का अभी वक्त नहीं आया. अच्छा, बलोच साहब, दूसरा ये बताएगा कि इसी हेयरिंग में डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, फिर री इलेक्शंस की भी शायद बात हुई, तो इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ यही रहा है दफ्तर ख़ारजा का कि इलेक्शंस में बिल्कुल वो जिस तरीके से भी हुए वो शफाफ हुए, गवर्नमेंट आ चुकी है, लेकिन वो तो क्लियरली कह रहे हैं इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और इसको जो है वो सीरियसली देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए. देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो वही है जो हमने कुछ दिन पहले भी
اناؤنس کی تھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لاز، پاکستان کی عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی کورٹس کیپیبل ہیں جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. جو ہمارا ایک سسٹم ہے الیکشنز کا، جس میں لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، پارٹیز کی ہوتی ہیں، انڈیویجولز کی ہوتی ہیں، اس میں ہمارا سسٹم ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا رول ہے، اس میں ہماری کورٹس کا رول ہے. تو وہ ایک سسٹم ہے جو ورک کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ان معاملات کو حل کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بتائیے گا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کہ ایک بریڈ شرمن جو کانگریس مین ہے، انہوں نے ڈونلڈ لو سے یہی کہا کہ یو ایس ایمبیسڈر کو پاکستان میں آپ کہیں کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں. اس کو پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہیں ملنا چاہیے؟ اگر وہ اجازت مانگیں تو اجازت مل جائے گی انہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ دونوں انسٹیٹیوشنز کی، یو ایس انسٹیٹیوشنز کی آپس کی کانورسیشن ہے. جب یہ اس طرح کی کوئی درخواست ہمارے سامنے آئے گی تو پاکستان کے قوانین کے مطابق، پاکستان کے لاز کے مطابق اور جو بھی ہمارا فریم ورک ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اس میں فارن آفس کا اپنا اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے لاز کے مطابق ہمیں تجویز کیا جائے گا. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے واشنگٹن لیے چلتے ہیں. سینئر ممبر اٹلانٹک کونسل عزیر یونس ہمیں جوائن کریں گے اسی معاملے کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سینئر ممبر اٹلانٹک کونسل عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے. عزیر صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں مختلف جو سماعت ہوئی وہ اپنے اپنے حساب سے اس سے پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس سماعت کی اہمیت، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی امریکی پالیسی پر پاکستان کے بارے میں؟ پہلی تو بات ہے کہ کانگریس میں سب کمیٹی لیول پہ یا کمیٹی لیول پہ، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہو یا سینٹ ہو، ٹیم کے حساب سے درجنوں ہفتے کی ہیئرنگ ہیں. تو ان میں سے ایک ہیئرنگ یہ تھی. اس سے پہلے جو ہے ایک دن پہلے افغانستان پہ بھی ہیئرنگ ہوئی تھی. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے جہاں امریکی جو الیکٹڈ لا میکرز ہیں وہ انتظامیہ سے، ایگزیکٹو سے سوالات پوچھتے ہیں. کبھی وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں اور کو بلاتے ہیں. تو روٹین کا معاملہ ہے. اور دوسری بات جاننے کی یہ ہے کہ امریکہ میں فارن پالیسی کا بنانا اور فارن پالیسی کو آگے بڑھانا وہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یعنی کہ انتظامیہ کا کام ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. کانگریس جو ہے وہ اس پہ اوور سائٹ دیتی ہے پرائمریلی ہیئرنگز کے تھرو یا لیجسلیشن پاس کر کے تھرو. اور اس کا جو مین انفلوئنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس ملک کو کتنے پیسے کس وقت دے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا، پچھلے کئی ہفتوں سے کانگریس کے اندر ایک طرح سے بحث چل رہی ہے یوکرین کے پیسوں کے اوپر اور اسرائیل کے پیسوں کے اوپر. تو کانگریس کا جو رول ہے وہ زیادہ تر انفلوئنس فنڈنگ کے تھرو ہوتا ہے. اس سے زیادہ وہ فارن پالیسی کو اتنا انفلوئنس کر نہیں سکتے، وہ نہیں ہے. اچھا، اس قسم کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے، اوبیسلی جو کانگریس مین ہے وہ ہر 2 سال بعد ان کو الیکشن میں جانا پڑتا ہے، ڈونیشنز ان کو چاہیے ہوتی ہیں، لابیز بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل ایک ایجنڈے کو آگے لے کر جانا، اگر کوئی ایک آرگنائزیشن آگے لے کر جانا چاہ رہی ہے اور اس کی وہ فنڈنگ بھی کر رہی ہے، یہ آسان ہوتا ہے کانگریس میں وہاں پر کرنا، مختلف ذیلی کمیٹیوں میں خصوصاً؟ جی، کیا جمہوری ملک کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، بالخصوص امریکہ جیسے ملک کی جو کیپٹلسٹ سوسائٹی بھی ہے، کہ چیزیں بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. ہر 2 سال آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ریپرزینٹیوز الیکشنز میں جاتے ہیں. ہر کنسٹیٹیوئنسی کے، جیسے پاکستان میں ایم این اے ہوتی ہے، یہاں پہ کنسٹیٹیوئنسی ہوتی ہے، اس کی کل آبادی تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے لوگوں کی. تو اس کے اندر اگر اس کنسٹیٹیوئنسی میں آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو ایک بڑا مخصوص طبقہ ہوگا جو آپ کو پیسے دے گا. ان کے کچھ آسکس ہوں گے، آپ نے ایز اے کانگریس مین یا وومن ان کی آسک کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی آرگنائزیشن پیسے اکٹھا کر کے ایک بڑے لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ انفلوئنس کرنا چاہے تو وہ بڑی عام بات ہے واشنگٹن کے اندر کہ وہ انفلوئنس کیا جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی جاتی ہیں کہ کس نے کس وقت کتنے پیسے دیے. کانگریس مین جو چیئرمین ہے انہوں نے کل مطالبہ کیا کہ امریکی سفیر پاکستان میں وہ جا کر جیل میں عمران خان صاحب سے ملیں. اب جو انسانی حقوق کی جو وہ بات کر رہے ہیں، کافی وہ پریشان دکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں،
لیکن کل میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. مطلب ہیومن رائٹس کا معیار تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، لیکن وہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس پر ان کو وہ ہیومن رائٹس نظر نہیں آ رہے. تو واشنگٹن میں ان کی جان پہچان کیسے ہے؟ جی، بریڈ شرمن کی جیسا آپ نے کہا پوزیشن اسرائیل اور غزہ کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑا اوپن انہوں نے سٹانس لیا ہے، پرو اسرائیل سٹانس، جہاں انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے فلسطینیوں بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر. تو ایسا کہنا کہ وہ کوئی پرنسپلڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا بڑا درد ہے ان کے دل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہاں، ان کی ایک پوزیشن رہی ہے پاکستان میں فورس کنورژنز کے اوپر اور بلاسفیمی کے اوپر، جو کہ میرے نزدیک ایک اچھی پوزیشن ہے، لیکن وہ کوئی اتنے بڑے پرنسپلڈ ایکٹیوسٹ یا لا میکر نہیں ہے واشنگٹن کے اندر. اور واشنگٹن کے اندر جو 400 سے زائد ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں، اور اوور آل ان ٹرمز آف انفلوئنس اینڈ دا وے جو سیریسنس ہے ان کی وہ اتنے ہائی لیول پہ نہیں ہے جتنے باقی کئی اور کانگریس مین اور ویمن کی ہے. تو فرنچ کیریکٹر ایک طرح سے میں انہیں سمجھتا ہوں. کانگریس کے اندر باتیں زیادہ بڑی کرتے ہیں، کبھی کبھار اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل میں بڑا درد ہے ہیومن رائٹس کا. لیکن جیسے آپ نے کلپ دیکھی اور میں فالو بھی کرتا ہوں ان کی پالیٹکس کو، وہ کوئی اتنے پرنسپلڈ ایکٹر نہیں ہے ہیومن رائٹس کے معاملے میں، اور وہ ان کی پرو اسرائیل پوزیشن سے ہمیں نظر آ رہا ہے. یونس صاحب، ان کی جو بریڈ شرمن کی پرو اسرائیل پوزیشن ہے، میں کل دیکھ رہا تھا چونکہ وہاں پر تو فنڈنگ اور ڈونیشنز ڈکلیئر ہوتی ہیں، تو وہ مجھے جب نظر آئیں تو زیادہ تر فنڈنگ ان کی پرو اسرائیل لابیز وہاں پر کرتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پوزیشن اب پاکستان کے بارے میں انہوں نے لی ہے ڈونرز کی وجہ سے لی ہو سکتا ہے. اور اگین جیسے میں نے پہلے کہا، امریکی سیاست میں چندہ اکٹھا کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے. تو اگر آپ کے پاس ایک گروپ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے الیکشن ایئر کے اندر، کافی سالوں سے مدد کر رہا ہے یا کافی دفعہ آپ کی مدد کر چکا ہے، تو ظاہر ہے آپ ان کی پوزیشن پہ بات کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے الیکشن جیتنا ہے، اور الیکشن جیتنے کے لیے امریکہ میں کافی سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بات کہنا کہ کیا وہ یونیک ہیں اس طرح سے نہیں. میں ہر سیاستدان امریکی سسٹم کے اندر چندہ اکٹھا کرتا ہے اور فنڈ ریزنگ کرتا ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی آپ کسی سے بھی پیسے لے رہے ہوں، الٹیمیٹلی آپ نے ان کی بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور اسی طرح امریکی سسٹم میں بات کی جاتی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، اور کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر جمہوریت کے اندر بھی پیسے دینے والوں کا جو ہے وہ کافی زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. عزیر یونس مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.